Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations, but those days are over. And we have made clear to Pakistan that while we desire continued partnership, we must see decisive action against terrorist groups operating on their territory. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ आई के साथ मैं हूं असद रहीम खान। दुनिया के सबसे पुरअसर शख्स यानी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नया साल का आगाज़ किया ये कहते हुए कि पाकिस्तान ने अमेरिका से 33 अरब डॉलर वसूल तो कर लिए, लेकिन आगे से सिर्फ झूठ बोला और धोखा दिया। अब माजी में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ताल्लुकात में ऊंच नीच आम सी बात थी, लेकिन पहले कभी इस तरह का सदर नहीं देखने को मिला। आज हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर दफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स आबदा हुसैन साहिबा हैं और साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख साहब हैं। वेलकम टू ऑल। शेख साहब, अगर आपके साथ शुरू कर लें सर, अब अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा इमदाद बंद करने की धमकी दी है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की ट्वीट करते हैं सुबह के 4 बजे तो शायद उसकी नौयत मुख्तलिफ होती है। क्या ये एक पॉलिसी शिफ्ट है सर? नहीं, देखिए, आप ये याद रखिए कि अक्टूबर में उन्होंने बहुत आपको सहारा था कि आपने ये कैनेडियन अमेरिकन कपल जो था उसको आपने रेस्क्यू किया था और उसी पे आपकी बहुत तारीफ़ की गई। ये कहा गया कि हमारा ताउन पाकिस्तान के साथ बढ़ रहा है, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं वगैरह। लेकिन वो रेस्क्यू मिशन जो था उसी की बिना पे मैं समझता हूँ कि ये ट्वीट आई है, क्योंकि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में अमरीकी इत्तला के मुताबिक, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहानी शाया की थी कि वहाँ पे किसी एक बंदे को जिन्होंने इनको कैदी बनाया था वो पकड़ा गया और उसको गिरफ़्तार किया पाकिस्तान की अफवाज ने। और अमेरिकनों ने कहा कि साहब हम उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम उनसे बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 और अमरीकी जो कि हॉस्टेजेस हैं उनको किस तरह रेस्क्यू किया जा सकता है। पाकिस्तान ने उनको ये एक्सेस नहीं दी है। ये कम से कम उस कहानी से ये मालूम होता है कि उनको एक्सेस नहीं दी है। तो जो टोन आपको चेंज नज़र आ रहा है ट्रंप की स्टेटमेंट में, मेरी नज़र में वो इसी वजह से है क्योंकि अक्टूबर का जो ये वाक़या हुआ और जिस पे उन्होंने आपसे ये डिमांड की कि आप उस पकड़े हुए बंदे से हमारी बातचीत का मौका दें, और हमने अभी तक उनको ये मौका नहीं दिया है, तो ये ट्वीट वहाँ से आई है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि ट्रंप पॉलिसी ट्वीट्स तो देता रहता है, लेकिन पॉलिसी जो है वो बनती है मैटिस, टिलरसन और मैकमास्टर बनाते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं जिससे टिलरसन कहता है कि उसकी पोजीशन अंडरमाइन हुई है, और जो चीज़ें वो कहते हैं उनको वापस लेते हैं। उनकी जो ये टीम है वो इनको एक तरफ या दूसरी तरफ इसकी इंटरप्रिटेशन करके और वो एक फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा डिप्लोमेटिक पॉलिसी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम समझें कि ये कहाँ से आई और किस वजह से आई। और ये याद रखें कि जहाँ तक अमेरिकी प्रिजनर्स का सवाल है या जो हॉस्टेजेस हैं उनका सवाल है, अमेरिका बहुत चीज़ें करने के लिए तैयार होता है। बोवी बगडॉल एक अमेरिकी सिपाही था जो अपनी पोस्ट छोड़ के अबैंडन करके चला गया था, उसको वापस लाने के लिए उन्होंने 5 मुजाहिदीन को ग्वांटानामो बे से रिहा किया और कतर भेजा। ये एक अंदाज़ा है कि किस हद तक वो अपने नेशनल्स को यरगमाल नेशनल्स को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सीरियस मामला है, और ये सीरियस मामला है जिस पे ट्रंप और उसकी टीम जो है उसमें फ़र्क नहीं होगा, ज़बान में फ़र्क होगा, लेकिन जो इंटेंट है उसमें फ़र्क नहीं होगा। ठीक। तो आबदा साहिबा, जिस तरह आपने सुना जिस तरह आपने सुना आबदा साहिबा, शेख साहब ने कहा कि पॉलिसी फ़र्क जगहों में बनाई जाती है, इस तरह की पॉलिसी ट्वीट को छोड़ के भी। तो आपने ये तमाम जो डायनामिक है उसको करीब से देखा हुआ है। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो इस तरह की इमदाद बंद भी की जाए
تو کیا پاکستان اپنی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ سکے گا؟ دیکھیے جی، پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتا چلا آیا ہے اور کافی حد تک کامیابی بھی حاصل کی ہے. ٹھیک. یہ دونوں ملٹری آپریشنز جو ہیں ضرب عضب اور رد الفساد، ان کے باعث بیشتر دہشت گرد جو ہماری سرزمین پہ تھے وہ ہتھیائے گئے ہیں، اور اب شاذ و نادر ہی کوئی دہشت گردی کا وقوع ہوتا ہے. جی. یہ ہم نے اپنے امن کی خاطر کیا ہے، اس کا امریکہ سے کوئی عمل دخل نہیں. جب امریکن ہمیں کہتے ہیں ڈو مور، تو ہم تو صاف ظاہر ہے کہ وی آر گوئنگ فلیٹ آؤٹ. ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے جب تک دہشت گردی کلی طور پہ ختم نہ ہوئی. امریکہ اس بات کو مانے یا نہ مانے، ہماری کامیابی اپنی جگہ ہے. اب امریکہ بنیادی طور پہ افغانستان میں ہو گیا ناکام. وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے کے بجائے ملبہ جو ہے وہ ہماری طرف دھکیلتے رہتے ہیں، اور اس کے باعث وہ خفگی کا اظہار بھی کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں امریکہ کے رویوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، پرعزم رہنا چاہیے، اور ہمارا جو استحکام ہے وہ ضروری ہے ہمارے اپنے لیے، چھے جائے کہ امریکہ چاہے یا نہ چاہے. ٹھیک. امجد شعیب صاحب، جس طرح آپ نے سنا، جب آپ نے آپریشن راہ نجات کیا، راہ راست کیا، ضرب عضب کیا، رد الفساد کیا، ہزاروں جانیں قربان کیں، تو کیا یہ پاکستان کی پالیسی کی ناکامی ہے کہ امریکی صدر اس طرح کی ٹویٹ کر رہے ہیں، یا جس طرح سابق سفیر نے فرمایا امریکہ اب فرسٹریٹ ہو رہا ہے افغانستان میں اور اب پاکستان کو مزید سکیپ گوٹ بنانے کی کوششیں کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے، یہ اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ سکیپ گوٹ بنانا، یا یہ کہ آپ یوں کہیں کہ وہ ایک شخص جو پکڑا گیا اس پر رسائی نہیں دی. پہلی بات تو یہ کہ وہ ہے ہی غلط، کوئی ایسا شخص پکڑا نہیں گیا. وہاں پہ جب یہ ہوسٹیجز کو چھڑایا گیا تھا تو اس وقت تو وہ لوگ بھاگ گئے. بعد میں ان کے جو ہائیڈ آؤٹ سے ان پہ ریڈز کیے، اس میں ہمارے بھی 3-4 لوگ مارے گئے تھے، ایک کیپٹن بھی مارا گیا تھا وہاں پہ، اور ان کی طرف سے وہ لوگ یا کوئی بھاگ گیا یا باقی سارے مارے گئے تھے وہاں پہ. سو ایز سچ پکڑا نہیں گیا. یہ کرم ایجنسی میں یہ واقعہ ہوا تھا. اب چیز یہ ہے کہ یہ تو بہانے ہیں، اور امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈو مور کی اس کی کوئی حد ہے نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ آج یہ کر دیں، رسائی دے دیں، کل کوئی اور چیز نکل آئے گی. اگر یہ ہو بھی اور آپ رسائی دے دیں تو کوئی اور، کیونکہ اصل چیز ہے کہ انٹینشنز کیا ہیں یہاں پہ خطے میں. ایک وقت تھا کہ امریکہ کین تھا کہ اس کو مطلب ان کو ریئلائزیشن تو آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھی کہ بالآخر یہاں پہ امن آئے گا جب طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے آپ معاملات سیدھے کریں گے. چنانچہ اس وقت ریئلائزیشن تھی، امریکہ بڑا کین تھا. خود انہوں نے قطر میں ایک آفس کھلوایا، طالبان کے ساتھ ملاقاتیں کیں، اور پھر خفیہ ملاقاتیں بھی کرتے رہے. لیکن پھر ایک وقت آیا جب رشیا نے ریسرچ کیا، رشیا یوکرین میں کھڑا ہو گیا، رشیا آ کے سیریا میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. دوسری طرف چائنا کا قصہ نکل آیا. آپ محنت کر کے، آپ نے بڑی پلاننگ کر کے ایک انسرکلمنٹ کی پلان بنائی، وہ کہاں پیچھے رہ گیا؟ آپ کا ساؤتھ چائنا سی، ملاکا اسٹریٹ، انڈین اوشن، آپ نے لا کے ان کو گوادر پورٹ دے کے تو منہ پہ بٹھا دیا. تو یہ تو ان کے منہ پہ تماچا ہے. اب ان ساری چیزوں کو آپ ریلیٹ کریں ان سٹیٹمنٹس کے ساتھ جو وہ دیتے رہے ہیں. انہوں نے سٹیٹمنٹس دیں، انہوں نے کہا جی یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں سے گزر رہا ہے یہ آپ کا جو سی پیک ہے. پھر ٹیلرسن نے کہا کہ آج جو طالبان یا جو دہشت گرد کابل کی طرف دیکھ رہے ہیں، کل ان کا منہ اسلام آباد کی طرف بھی ہو سکتا ہے. پھر اس نے کہا جی پاکستان ایک ٹیریٹری بھی لوز کر سکتا ہے. جی یہ سٹیٹمنٹس ایسے نہیں ہیں، ان کی لنکیجز ہیں کہیں. یہ ان کو نہ کوئی خواب آتا ہے، نہ ہی ان کو کوئی نجومی بتاتا ہے. یہ پلانز ہوتی ہیں. جس طرح بارک اوباما نے اپنے ٹینیور کے آخری سال میں جو لاسٹ اس نے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کیا تھا، اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ خطہ ابھی اور 10-12 سال تک ڈسٹیبلائز رہے گا. اور سرتاج عزیز صاحب نے کہا کہ اوباما کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا. بھائی ریالٹیز ان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ریالٹیز ان کو پتا تھا. انہوں نے آگے آپ کو اپنی پلان بتائی تھی کہ یہ ہونے والا ہے. اسی پہ جنرل شعیب صاحب، جو ایک بین الاقوامی بیانیہ لیکن بنتا جا رہا ہے کہ پاکستان شاید ایک دہشت گردی کا
گڑھ ہے کہ جو حقانی نیٹ ورک ہے وہ افغانستان میں حملہ کرتا ہے، جو لشکر طیبہ ہے وہ ہندوستان میں حملہ کرتا ہے، جو جندولہ ہے وہ ایران میں حملہ کرتا ہے، لیکن یہ سب کا سب یہ جو تمام دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ پاکستان کی ٹیریٹری میں سہارا لیتی ہیں. کیا یہ حقیقت سے دور ہے، اور اگر حقیقت سے دور ہے تو اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے سر؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اس میں حقیقت ہے نہیں. ایک وقت تھا کہ جب نارتھ وزیرستان آپ نے کلیئر نہیں کیا تھا تو آپ کو بڑی مشکلات تھیں. اس زمانے میں افغانستان میں بھی یہاں سے جاتے تھے، اور افغانستان میں جانے کا مسئلہ یہی تھا کہ ہم نے جب ہمارے اپنے لوگ وہ افغانستان میں جا کے لڑنا چاہتے تھے، ہم نے ان کو بندوق کے زور پہ روکا. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ جب سوویت یونین نے حملہ کیا تو آپ نے کہا جی جہاد ہے، جا کے لڑیں، اور اب آپ امریکہ آ کے لڑ رہے تو آپ کہتے ہیں جہاد نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ جب ہم نے ان کو بائی فورس روکنے کی کوشش کی وہ ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو گیا. اور یہی نارتھ وزیرستان تھا جس میں وہ لوگ بھی پناہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے جو حافظ گل بہادر اور ملا نذیر حسین وغیرہ جو جا کے افغانستان میں لڑتے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو ہمارے خلاف لڑتے تھے. پنجابی طالبان وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ جو آپ لشکر طیبہ کی بات کرتے ہیں یہ پرانی بات ہے. 2004 میں آپ خورشید قصوری صاحب سے پوچھیں، یہ ختم ہو گیا تھا قصہ 2004 میں. لیکن ان کے روگ ایلیمنٹس بن گئے جو آج را کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ فالس فلیگ آپریشنز کروا رہے ہیں جن کے ذریعے انڈیا میں. یہ چیزیں جو ہیں یہ انٹیلیجنس پیچھے سے پلے کر رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے آج کی صورتحال کا، آج آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی امریکہ انٹرسٹڈ نہیں ہے گفت و شنید میں. انہوں نے خود یہ جو گفت و شنید ہو رہی تھی طالبان سے اس کو سیبوٹاج کیا. 1.5 سال پیچھے گزر گیا، اس میں کوئی انہوں نے انٹرسٹ ایسا شو نہیں کیا کہ طالبان کو انگیج کیا جائے. وہ اپنے معاملات اب چلا رہے ہیں. انہوں نے اس خطے میں انسٹیبلٹی رکھنی ہے. وہ پاکستان کا سی پیک کا منصوبہ بھی ناکام کرنا چاہتے ہیں. کہیں کوئی ایسا سینسیٹیو ایریا جو وہ طالبان کے ہاتھوں کیپچر کروائیں جس سے آپ کا نکل ہی نہ سکے، آگے چل نہ سکے. آپ کا لنک جو آپ کاشغر اور اس کا بنانا چاہتے ہیں گوادر پورٹ کا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑے ڈیزائن کے تحت چل رہی ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جن کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا تو اس لیے وہ آپ کر بھی دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز بدلے گی نہیں. یہ ایک پلان کے تحت کام آگے چل رہا ہے. وقفہ لیں گے اور اسی کو درست کرنے کے لیے کون سے تعمیری اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو نیوز آئی، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ایک پالیسی شفٹ پر سوالیہ نشان اٹھنے کی بات ہو رہی تھی. عابدہ صاحبہ، اگر میں یہ سوال آپ سے کر لوں اور پھر میں نجم الدین شیخ صاحب کی بھی رائے لینا چاہوں گا. آپ کے جانشین ہیں ایز یو ایس ایمبیسڈر حسین حقانی صاحب، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے وہ ری ایمبرسمنٹ نہیں بلکہ پاکستان کی معاونت ہی کرتا ہے، امداد ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کوئی اور آپ کو پیسے دے رہا ہے کہ آپ جو اپنے گھر میں سانپ پال رہے ہیں انہی کو مار دیں. تو یو آر ناٹ ڈوئنگ اے سروس ٹو اینی ون ایلس. تو کیا یہ ریالٹی سے بہت دور بات نہیں ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی ریالٹی سے بات دور ہے. جی صدر ٹرمپ جو ہیں یہ اصل میں اپنے ملک میں اس وقت مقبولیت بڑی ریپڈلی کھو رہے ہیں، اور چنانچہ وہ اپنے لوگوں کی توجہ اپنے مسائل سے ہٹانے کی خاطر کنٹروورشل قسم کے فارن پالیسی اقدامات اٹھا رہے ہیں. مثلاً پیچھے جو انہوں نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنانے کے حوالے سے بات کی تو وہ بات جو تھی وہ راس بھی نہیں آئی. اقوام متحدہ میں اس پہ جب اس کے خلاف قرارداد ہوئی تو 128 ووٹ حق میں گئے اور 9 جو تھے ووٹ وہ صرف امریکہ کو حاصل وصول ہوئے. اب امریکہ کی موجودہ صورتحال جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو اپنے تعلقات ترکی، ایران، روس اور چین کے ساتھ اتنے قرب کے بن جانے چاہیے کہ یہ ہمارا ایک بلاک بن جائے، اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تو ہمیں امریکہ کی کوئی خاص ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی. امریکہ کا قرب جو ہے وہ اکثر ریاستوں کو مہنگا پڑتا ہے، اور ہم نے امریکہ کے ساتھ دوستانہ جو طویل سفر اختیار کیا، میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں کیا.
تو اب اگر ہم زیادہ توجہ اپنے خطے میں ہی دیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہوگا۔ ٹھیک، نجم الدین شیخ صاحب، سیم کویسچن سے جو کولیشن سپورٹ فنڈ کے حوالے سے تنقید کی جاتی ہے، جو پاکستان کی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جی آپ تو ہمیں ری ایمبرس کر رہے ہیں، ہم آپ کو وہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے، لیکن پھر اس تصویر کا جو دوسرا رخ ہے اس پر حسین حقانی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو آپ کے ہی فائدے کے لیے ہے، آپ اپنے ہی گھر جو سانپ پال رہے ہیں آپ انہی کو مار رہے ہیں اور یہ چیز آپ کے سپورٹ میں ہی جاتی ہے۔ تو کیا رائے رکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، پہلے تو یہ کہ آپ نے امریکنز کے ساتھ جب انہوں نے پہلے آپ سے امداد مانگی تھی، آپ نے نیگوشیٹ نہیں کیا۔ اگر آپ کی نیگوشیشن صحیح ہوتی تو آپ کے راستے استعمال کرنے کے لیے اور آپ کی ایئر اسپیس استعمال کرنے کے لیے ان کو پیسے دینے پڑتے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب چونکہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں تو ان چیزوں پہ آپ نہ پڑیں، کیونکہ ہم نے اصولاً کہیں پہ بھی ٹرانزٹ فی نہیں دی ہے اور ایئر اسپیس کے استعمال کے لیے پیسے نہیں دیے ہیں، ہم آپ کو پیسے اور طریقوں سے دیں گے۔ یہ رہا ہے شروع سے ان کا موقف۔ ہم سے غلطی کیا ہوئی میری نظر میں کہ ہمیں کہنا تھا کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوادر سے قندھار کا راستہ بنا دیں، تو آپ کا جو آنا جانا ہوگا وہ اس راستے سے ہوگا، اس علاقے میں ہم کچھ ترقی دیکھیں گے، اس علاقے میں کچھ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، لیکن یہ چیزیں ہم نے اس وقت سوچی نہیں۔ اور اس وقت جب حسین حقانی یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب سی ایس ایف آپ اپنے گھر کو صاف کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی یہ گھر صاف کرنے کی بات نہیں ہے۔ جب امریکہ کہتا ہے کہ ہماری گلوبل وار آن ٹیررزم ہے، تو جہاں پہ بھی آپ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ امداد دینے کو تیار ہیں اور وہ امداد دے رہے ہیں۔ صومالیہ ہو گیا، نائجیریا ہو گیا، ہر جگہ اس قسم کی امداد مل رہی۔ تو یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اب آپ تعاون کس نوعیت کا چاہتے ہیں اور کس حد تک وہ مل سکتا ہے۔ ابھی ہم اپنی تاریخ بھی بھولتے ہیں۔ 2001 میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ میں ریزولوشن پاس ہوئی تھی کہ ہم افغانستان کی سرحد پہ مانیٹرز لگائیں گے کہ طالبان تک کوئی ہتھیار نہ پہنچ سکے۔ وہ سارے جو بندے تھے وہ آپ کی سرحد پہ لگنے تھے۔ آپ کی پوزیشن اس وقت اس نوعیت کی تھی کہ آپ تھے اور سعودی عربیہ اور یو اے ای کو آپ نے پرسویٹ کیا تھا کہ ہم طالبان کو تسلیم کرتے تھے ایک حکومت کے طور پہ۔ تو آپ کی اس وقت بھی ایک حد تک جو آپ نے بات کی کہ ہمیں دہشت گردی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، ہمارے لیے کسی قسم کی آئسولیشن ہو رہی ہے، اس کا ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ جہاں تک روس، چین اور باقی کا امداد کا سوال ہے، یہ یاد رکھیے کہ روس آپ کے ساتھ تعاون کس نوعیت کا کرتا ہے وہ واضح ہوتا ہے جو آپ نے ایکسرسائز کی، ایکسرسائز اگینسٹ ٹیررزم۔ اور چین آپ سے جب بات کرتا ہے تو آپ کو ہر دفعہ یاد دلاتا ہے کہ صاحب ETIM یا ایسٹ ترکمانستان انڈیپینڈنس موومنٹ جو ہے اس سے ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس کے کچھ لوگ آپ کے ہاں پناہ پا رہے ہیں اور ہم نے کوشش کر کے ان کو نکالا ہے۔ لیکن چین کی بھی جو فوکس ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دہشت گردی ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ ہمارے علاقوں میں آ کے اور سیپریٹسٹ ٹینڈنسی کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ روس کا بھی یہی ہے کہ اگر یہ بڑھا تو انتہا پسندی سینٹرل ایشیا میں جائے گی اور روس کے جو مسلم ریپبلکس ہیں اس میں جائے گی۔ تو ہمیں یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے جنرل امجد کا خیال ہے کہ یہاں پہ کنسپریسی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جو سٹیٹمنٹس ابھی آئی ہیں اس میں دو چیزیں کانٹرڈکٹری ہیں۔ ایک کہ ہم پاکستان کی سٹیبلٹی چاہتے ہیں، دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ ان کے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ سٹیبل اور سیکیور رہیں۔ اب سٹیبلٹی کے لیے تو ضروری ہے کہ ہمارے ہاں اقتصادی ترقی ہو۔ اس اقتصادی ترقی کا ایک اہم پہلو CPEC ہے، اور مجھے ابھی بھی یہ خیال ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہے، لیکن میرا ابھی بھی خیال ہے کہ جب میٹس نے یہ بات کی کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے تھرو جا رہا ہے تو وہ تو ہندوستان کی الفاظ کو دہرا رہا تھا، اور اس وجہ سے دہرا رہا تھا کہ آپ پہ پریشر پڑے،
یہ تو ڈپلومیسی کا ایک حصہ ہے، لیکن میں سر اگر اسی پہ سر جنرل سوچنا پڑے گا جی، اگر میں اسی پہ جنرل شعیب صاحب کو شامل کر لوں. جنرل صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جی کچھ یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور ان کو اگر آپ درست بھی کر لیں تو مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا. اس میں سر لابینگ کا کتنا زیادہ وہ کردار ہے؟ جو کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے کچھ جو ایلائز ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے مصر ہو، چاہے اسرائیل ہو، ان کے کیس بے شک کمزور ہوں لیکن ان کے وکلا جو ہیں وہ مضبوط ہیں. تو کیا پاکستان میں الٹا صورتحال ہے کہ ہماری لابینگ ناکام ہے یا ہمیں کہیں اور دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، میں اس پہ آتا ہوں. میں پہلے ایک کویسچن اور آپ کا میں اس کا جواب دے دوں. جو پہلے ہم بات کر رہے تھے جی، وہ یہ تھا کہ حسین حقانی کے ریفرنس سے آپ نے بات کی. جی جی، حسین حقانی کا میرا تو خیال ہے کہ اس کی باتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری وہ نیگیٹو ہوتی ہیں پاکستان کے نقطہ نگاہ سے، اور وہ ہمیشہ اگر اس کا میں پہلو دیکھوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ انڈیا کی وکالت کر رہا ہے، امریکہ کی جہاں اس نے رہنا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ آپ 9/11 میں ہمارا کوئی آدمی شامل نہیں تھا. 9/11 کے وقت پہ افغانستان کی مغربی سرحد، جس پہ جو ہماری مغربی سرحد ہے، وہ بالکل اس پہ امن تھا. کوئی ہمیں ایک سپاہی بھی ہم نے نہیں وہاں رکھا ہوا تھا. اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے تھے کہ کوئی جرم کر کے یہاں سے آدمی بھاگ کے جاتا تھا، ہم مانگتے تھے واپس آ جاتا تھا. آج وہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے، سیپریٹسٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز جو تھی یہ ہمیں جو بھگتنی پڑی. اس کے بعد وہ جب امریکہ نے وہاں پہ حملہ کیا تو اس کا فال آؤٹ ہماری طرف آیا. ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ جا کے لڑنا چاہتے تھے، ہم نے روکا. ہم نے در حقیقت امریکہ کی اتنی مدد کی. القاعدہ ختم کیسے ہوئی؟ ہم نے 500 کے قریب القاعدہ کے لوگ ان کو پکڑ کے دیے، طالبان کے لوگ پکڑ کے دیے. ہم نے تو اتنا ایمانداری سے ان کی خدمت کی کہ یہاں تک کہ مولا عبدالسلام ضعیف، جس کو امیونٹی تھی، جو ان کا امبیسڈر تھا طالبان کا، وہ بھی پکڑ کے اس کو دیا. اور پھر وہ یہ کمبخت آدمی ہمیں کہے کہ جی آپ چیٹ کرتے ہیں اور ہمیں جھوٹ بولتے ہیں. صرف جواب دینے والا یہاں کوئی نہیں ہے. ورنہ تو ہم نے جتنا سنسیئرلی ان کا کام کیا ہے، ان کی جنگ اپنے ذمہ لی. اب اس کام کے لیے جو ٹروپس ہم نے ڈپلوائے کی، ہماری اکانومی اجازت نہیں دیتی. ٹروپس جو ہے وہ ٹوٹلی ان لوگوں کو روکنے کے لیے استعمال کیے گئے جو افغانستان سے بھاگ کے ادھر آتے تھے. اور اس کے لیے اگر امریکہ پیسہ دیتا تھا تو امریکہ کو فائدہ تھا، ورنہ یہ سارے جا کے وہاں لڑ رہے ہوتے امریکیوں کے خلاف. تو جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں کوئی جواب دینے کو تیار نہیں یا یہاں کوئی جواب دینے کو ملتا نہیں، کیا یہ لابینگ میں ہی کمزوری ہے؟ نہیں، لابینگ کا اس میں قصہ نہیں ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ایک اور جو قصہ. اب آپ دیکھیے کہ امریکہ ہماری فینسنگ کو کیوں، افغانستان اور امریکہ اور انڈیا کیوں اپوز کرتے ہیں کہ فینسنگ نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں نہیں بارڈر مینجمنٹ میں ہمارا تعاون کرتے؟ ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی ان لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ. وہ انہوں نے ایک دن پہلے سائن کرنے سے انکار کر دیا، رحمت اللہ نبیل نے، جو ان کا تھا انٹیلیجنس چیف. آپ دیکھتے رہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بارڈر کھلا رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تماشا جاری رہے. ورنہ آپ تو ہر طرح سے روکنا چاہتے ہیں کہ بھی یہ قصہ نہ ہو. اگر آپ سے شکایت ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم فینسنگ کر کے روک دیتے ہیں، آپ بھی کریں تاکہ کسی کا شک ہی نہ رہے کہ کوئی آ جا رہا ہے. اب آپ نے لابنگ کی بات کی. دیکھیں، جو قوموں کے ڈیزائنز ہوتے ہیں، جو ان کے ایک سپر پاور ہے، اس کے اپنی کچھ سوچ ہے، اس کے مطابق وہ آگے بڑھ رہا ہے. اس کو پاکستان کو اگر روندنا پڑتا ہے تو وہ روندنے کی کوشش کرے گا، اس وجہ سے کہ اس نے چائنا کے خلاف اپنا انتظام کرنا ہے. ایک چائنا اس کے لیے کہ بہت بڑی اکنامک تھریٹ بنتا جا رہا ہے. وہ اپنی اگلی صدی میں سپریمیسی رکھنا چاہتا ہے امریکہ، لیکن اس کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا چیلنج کرے گا اس کی سپریمیسی کو. تو وہ اس کے لیے آپ کی لابنگ کو غور کرے گا، لابنگ پہ جائے گا. وہ یہ نہیں ہوتا. جو قوموں کے اپنے پلانز ہیں، جو ان کی اسٹریٹجک سوچ ہوتی ہے، وہ لابنگ سے بدلتی نہیں ہے. تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوٹے موٹے جیسچرز جتنے جی چاہے کرتے رہیں. وہ جو کورس آف ایونٹ جو امریکہ نے پلان کی ہے، جو ان کی اسٹریٹجک ویژن ہے اگلے 50 سال کے لیے یا 25 سال کے لیے، وہ بدل نہیں جائے گی آپ کے جیسچرز. اسی نقطے پہ سر وقفہ لیں گے، گفتگو جاری رہے گی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو نیوز آئی، جہاں گفتگو جاری ہے. عابدہ صاحبہ، اگر ہم یہی بات کنٹینیو کر لیں، جس طرح جنرل امجد شعیب صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ یہ چھوٹی موٹی حرکتیں بھی چھوڑ دیں، ان سے جو بھی گڈ ول آپ اکرو کریں گے وہ بھی بات چھوڑ دیں، یہ کچھ قوموں کے مستقبل کی بات ہوتی ہے، ان کی اسٹریٹجک بصیرت کی بات ہوتی ہے. تو کیا پاکستان کی یہی ڈیسٹنی ہے کہ وہ چائنا سے قربت حاصل کرتی جائے گی اور امریکہ سے دور ہوتا جائے گا، یا کچھ اس طرح کے اقدامات لیے جا سکتے ہیں کہ اٹس ناٹ آئیدر اور؟
نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ آئدر اور والی سچویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. چین کے ساتھ ہمارے بہت عرصہ سے دوستانہ تعلقات رہے ہیں اور بیک وقت امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. اس وقت چائنا کے ساتھ تو تعلقات معمول کے ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ کچھ مسائل سامنے آ رہے ہیں. جب سے یہ ٹرمپ کی انتظامیہ قائم ہوئی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ رفتہ رفتہ امریکہ کو احساس ہوگا کہ ان کو ہماری از حد ضرورت ہے. مثلاً ہم اگر راہداری روک دیں تو جو کولیشن سپورٹ گڈز ہیں وہ ہم نہ جانے دیں اپنے خطے سے، اپنی بندرگاہ سے آگے افغانستان میں. تو امریکہ کی جو وہاں پہ فوج اس وقت 7-8 ہزار تعین ہے، ان کا تو حشر ہو جائے. تو امریکہ کو تھوڑا سا ہوش سے کام لینا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کو پاکستان کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. نجم الدین شیخ صاحب، جو خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے تجھے کئی بار دعوت دی کہ امریکہ کے ساتھ ہم ایک مشترکہ آپریشن کریں، مشترکہ کارروائی کریں، ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو افینڈ کر رہے ہیں، وہ کون دہشت گرد ہیں، ان کے ٹھکانوں کے خلاف ہم پوری طور پہ حملہ کریں، لیکن انہوں نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا. تو اس سے ہم کیا کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں بھی تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے. جی. بد اعتمادی ہم میں بہت عرصے سے ہے. میں آپ سے کہوں کہ اگر 2001 سے بد اعتمادی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ رہا ہے، میں ابھی آپ کو امریکی پرسپیکٹیو بتا رہا ہوں. امریکن پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں لوگ ہیں، تو ایکشن کے بجائے یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے سکیٹر ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور جب آپ کے لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ہوتا نہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب آپ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بہت ہمارے لیے اب مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ جو ہم انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں وہ وہاں پھیل جاتی. اب اس کا میں ایک چیز اور عابدہ بی بی نے جو کہا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کچھ بھی کہیں، جو پالیسی چلا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ راہداری پاکستان کے ذریعے اور پاکستان کی ایئر سپیس کے بغیر وہ اپنی پوزیشن افغانستان میں مینٹین نہیں کر سکتے. نہ اپنی فوج کو، نہ 50,000 کانٹریکٹرز جو ہیں، اور نہ ہی جو سپلائز ان کو اپنے نیٹو الائز کو دینے ہیں. ان سب کے لیے یہ سپلائز اوور لینڈ ہمارے ساتھ سے جا سکتے ہیں. ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کام نہیں کر سکتا، ایران کے ذریعے جانا ناممکن ہے. تو یہی راستہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ذرا زیادہ محتاط پالیسیز بنانے کی کوشش کریں گے اور ہم سے تعاون رکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن شیخ صاحب آپ نے یہ بات کی کہ ہمارا مفاد کیا ہے. جی، لیکن اسی پہ شیخ صاحب آپ نے بات کی کہ پالیسی کہیں اور طے ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ریکس ٹیلرسن نے ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق کافی نازیبا الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں کہ جیرڈ کشنر جو ہے وہ ایک اور ملک کی پالیسی چلا رہا ہے کہ اس کابینہ میں ہی اتنی زیادہ انٹرنل ڈویژنز ہوئی ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹیلرسن کی پالیسی کہاں آتی ہے، مکماسٹر کی پالیسی کہاں آتی ہے. جو انفارمل ایک مشیروں کا ایک گروہ بن گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب، وہ کس چیز کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. تو کیا ماضی کے تجربے سامنے رکھتے ہوئے یہ جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ کام کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا؟ زیادہ مشکل تو ہے، لیکن دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جس میں ان کے پاس کوئی اس قسم کا اختلاف نہیں ہے. یہ آپ نے بات صحیح کی کہ میک ماسٹر کی ابھی ٹیلرسن کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اور یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ ٹیلرسن کو ریپلیس کیا جائے، اور ریپلیسمنٹ کے لیے جو سی آئی کے ڈائریکٹر کا سوچ رہے ہیں وہ اور مشکلات پیدا کرے گا، کیونکہ ان کے تو ایک رویہ ہی عجیب ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے خطے کی پالیسیز ہیں اس میں مجھے ان تینوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ٹیلرسن کو ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ سنب کیا ہے، کہا ہے صاحب آپ وقت ضائع کر رہے ہیں کوریا کے ساتھ،
آپ ان کے ساتھ بات ہو نہیں سکتی. جب وہ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لٹل فیٹ مین, اور اس سے آپ نیگوسیشن کے ماحول کو بگاڑتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں, لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں تک آپ کے خطے کی پالیسی ہے اس میں مجھے ٹلرسن, میک ماسٹر اور میٹس کی پالیسیز میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. زبان اور نوعیت کی ہوتی ہے. میٹس ابھی بھی ون لاسٹ ٹائم کی بات کرتا ہے. ٹلرسن آپ کو یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب ٹرمپ نے اپنی سٹیٹمنٹ کی اس کے امیڈیٹلی بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ صاحب ہم مفاہمت چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ طالبان یہ سمجھیں کہ ہم نہیں جیت سکتے لیکن وہ بھی نہیں جیت سکتے, اور طریقہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کے بات کر کے اور اس کا حل ڈھونڈا جائے. ہم بھی مفاہمت چاہتے ہیں, ہمیں اس پہلو کو ایکسپلور کرنا چاہیے. امجد صاحب نے کہا اور بالکل صحیح کہا کہ 1.5 سال سے ہم نے جو ٹاکس کروائی تھی اور جس پہ ہم نے انیشیٹو لیا تھا اس میں سے کوئی نتائج نہیں نکلے, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ نتائج نہیں نکلے تو کیا ہم چپ کے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں. ہمارا اپنا مفاد کیا ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ مجاہدین یا طالبان ساؤتھ اور ایسٹ کی پروونسز کنٹرول کریں اور ناردرن الائنس یعنی ازبیک اور تاجک جو ہیں وہ جیسے ناردرن الائنس کرتی تھی وہ نارتھ میں قابض رہیں اور ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو؟ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے سرحد کے ساتھ طالبان کنٹرول کر رہے ہیں اور افغانستان میں استحکام آنے میں تو بہت وقت لگے گا؟ بالکل ٹھیک سر, اسی پہ سر اگر میں لاسٹ ورڈ بری ہے اور صورتحال اگر میں سر اسی پہ لاسٹ ورڈ لے لوں جنرل امجد شعیب صاحب سے. سر جو امریکہ کا یا امریکی صدر کا پہلا ٹویٹ تھا وہ پاکستان کے خلاف نمایاں ہوا, اب جو اگلے 360 دن ہیں اس میں پاکستان کو کیا لاحِ عمل رکھنا چاہیے؟ دیکھیں ہم جو مس کر رہے ہیں نا, ہم نے ساری باتیں کی, درمیان میں آپ نے وائس پریزیڈنٹ پینس جو آ کے یہاں پہ کہہ کے گئے اتنا شدید, انہوں نے کہا جی ہم نے نوٹس پہ رکھا ہوا پاکستان کو, یہاں افغانستان میں کہہ کے گئے ہیں. ہم پورے پرسپیکٹو کو سامنے نہیں رکھ رہے. جہاں پہلی بات یہ کہ جو آپ نے شیخ صاحب نے بالکل درست کہا کہ ہمارا جو ٹرسٹ لیول تھی وہ کم تھی, مسٹرسٹ تھا بہت شروع سے, لیکن شروع میں ہم نے 2004 تک ان کو پکڑ کے ہم لوگ دیتے رہے. یہ بعد میں قصہ آیا جب ہمیں احساس ہوا 2004-05 میں کہ امریکنز ہمیں اینڈ گیم نہیں بتا رہے اور نہ ہی وہ بات کر رہے ہیں انڈیا کے رول کی یا ناردرن الائنس جس کا انہوں نے کہیں ایشورنس دی تھی کسی زمانے میں کہ یہاں ناردرن الائنس کی حکومت نہیں بننے دیں گے. تو پھر پاکستان نے بھی تھوڑا بہت اپنا آپ کو ڈریگ کرنا شروع کیا, لیکن نارتھ وزیرستان کے آپریشن کے بعد یہ چیز بھی ختم ہوئی اور پھر آفٹر آل ایک وقت پہ آ کے اوباما گورنمنٹ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا تھا کہ اب مذاکرات ہی رستہ ہے, اور چنانچہ مذاکرات کا انہوں نے خود چیپٹر کھولا. وہ تیار تھے طالبان کو اس وقت ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ جی یہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کیے, اب ہم کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ نہیں ہے. تو یہ چیزیں وہ کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے تھے, لیکن یہ کہ یہ بعد میں یہ چیزیں بدلی, نیت بدلی. اب دوسری چیز جو لاسٹ جو شیخ صاحب نے فرمائی, ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اکراس دا بارڈر ہمارے جو افغانستان کے صوبے پکتیا وغیرہ نورستان یہ ہیں ان میں طالبان ہوں یا انسٹیبلٹی ہو, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ پکتیا میں جا کے ہم نے تو نہیں جنگ لڑنی ان کی, نہ ہی ہم نے ادھر لڑنی ہے. ہم یہ ایشورنس دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی نہیں ادھر جائے گا, اور اس کے لیے ہم نے پیچھے ان کے الیکشنز میں ہم نے یہاں سے لوگوں کو بالکل نہیں جانے دیا. دے ایکنالج دیٹ. اور آج بھی ہم فینسنگ جو کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں. ہم ٹریول پہ کنٹرول کی بات کرتے ہیں, بارڈر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ ہماری کسی کوشش یا ہماری کسی غلطی کی وجہ سے پکتیا میں یا کسی اور جگہ یہ پرابلم آ سکتی ہے, یہ میرا خیال ہے کہ ہماری سوچ ہے, یہ درست نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. کیوں کہ پکتیا اور وہ علاقے کنٹرول میں ان کے, اور اگر یہاں سے کوئی آتا ہے تو بارڈر مینجمنٹ ہمارے ساتھ کریں, وہ بھی مارے ہم بھی ماریں گے. لیکن یہ کہنا کہ جی ہم نے بارڈر مینجمنٹ بھی نہیں کرنی, آپ کا فینسنگ بھی نہیں ہونے دینی آپ کی, ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ بھی نہیں کرنی, لیکن یہ الزام بھی آپ کے اوپر دینا ہے, تو یہ غلطی ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں ان کی نیتیں سمجھنی چاہیے. اگر نیت صاف ہو
کرنے کو بہت کچھ ہے جو ہم مل کے کر سکتے ہیں اور یہ معاملہ یہیں ختم ہو سکتا ہے، مذاکرات بھی ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ کی سوچ ہی کچھ اور ہے امریکہ کی، جہاں وہ اچیو ہی کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، وہ آپ کی ان باتوں کو وقت نہیں دیں گے. آپ جتنا جی چاہے بارڈر مینجمنٹ کی بات کریں، فینسنگ کی بات کریں، وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے ان چیزوں کے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جنرل امجد شعیب صاحب، بیگم عابدہ حسین صاحبہ، نجم الدین شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنی وقت دینے کا. اور جس طرح آپ نے سنا، تمام سویلین اور عسکری ادارے اسی ٹویٹ کے جواب میں ایک ہی صفحے پر ہیں. امید ہے کہ تعلقات میں نرمی آئے گی اور کہ پاکستان ایک تعمیری لاہ عمل طے کر پائے گا. کل تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.